बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद भी कहेंगे, और जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है उसी तरह इंसान के रवैये भी जो है वो चेंज होते हैं। लिहाजा रवैयों में जब आपकी तब्दीली आ रही हो तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी एक खूबसूरत बात की है कि लोगों की जो बातें होती हैं वो पत्थरों की तरह होती हैं। हमेशा जब उनको आप अपनी कमर पर ला देंगे, पीठ पर ला देंगे, तो आपकी पीठ जो है वो टूट जाएगी। लिहाजा उन बातों को जो है वो आप अपने कदमों तले रखें और एक बुर्ज बना लें, और उस बुर्ज पे चढ़ते हुए आप जो है बुलंद होते जाएं। तो लिहाजा लोगों के जो बुरे रवैये हों उनको इग्नोर करें, और हमेशा आपको अपने अंदर जो है अपने रवैयों में तब्दीली लाने की बड़ी ज़रूरत होती है। हमेशा अच्छे रहें और अच्छी सोच के साथ जो है अपने दिन का आगाज़ भी करें और लोगों के साथ भी उसी तरीके से पेश आएँ। फिर आप देखेंगे कि ज़िंदगी में आप जो बेहतरी चाह रहे होते हैं, जो आप तब्दीलियाँ चाह रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी, और ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपकी जो है उसमें भी ठहराव आ जाएगा। इसी अच्छी बात के साथ हमेशा हमारी कोशिश होती है कि इस के प्लेटफॉर्म से आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी बात, कोई अच्छी तब्दीली आ सकती है, तो वो हमारी वजह से आए तो ये बहुत हमारे लिए अच्छी और फ़ख्र की बात होगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो जी हमारे मुल्तान के, बल्कि मैं समझती हूँ पाकिस्तान में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, सियासत से उनका ताल्लुक है जी, और सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मैं भी आपके चैनल का, आप दोनों का मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया ताकि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ और आपसे बातचीत कर सकें। बिल्कुल जी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भाई भी हैं और साथ साथ साबिक मेंबर सूबाई असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। और इसके साथ ही जनाब हमारे साथ जो है हमारे रोही के रिपोर्टर हैं ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ुहैब? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, ज़ुहैब से तो हम इनकी भीड़ से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ FBR के हवाले से भी बात होगी, सियासत पे भी बात करेंगे, और सर से भी जानेंगे इनकी सियासत जो है वो किस तरह इनका सफ़र रहा, किस तरह ये जुड़े, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो बहुत अरसे से साथ साथ वो भी बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, तो ये माशाल्लाह इनकी भी बहुत मेहनत और कोशिशें हैं, तो इनसे जानेंगे। सर, इलेक्शंस के हवाले से भी बातें होंगी, तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी के हवाले से जान लेते हैं ना कि कैसी रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आगाज़ जो है वो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से किया है। 2 दफ़ा मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना हूँ, फिर मैं तहसील नाज़िम बना हूँ, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुझ पे एतमाद करते हुए उन्होंने मुझे सोशल एक्शन बोर्ड मुल्तान सिटी का इंचार्ज बनाया। और मज़े की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में 8 लोग थे, आई वॉज वन ऑफ देम। उसके बाद मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी जब अडियाला में बंद सलासल थे, उस वक्त मैंने उनकी सीट पे MNA का इलेक्शन लड़ा। और मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है कि रात को मैं बना हुआ था, सुबह मैं हारा हुआ था। तो वो उस वक्त सिकंदर बोसन मेरे एंटी थे, और रात को 3 बजे उनको बुलाकर उनको क्लियर किया गया। मैं MPA का इलेक्शन लड़ा, और वो भी शहर से बाहर, जलालपुर पीरवाला 90 किलोमीटर जाना 90 आना। तो वो अल्लाह ने बड़ा करम किया, आई सक्सीडेड। उस वक्त मेरी एंटी थी नगमा मुश्ताक साहबा, जो कास्ट से नून भी थी और लांग भी थी, तो उनसे मैंने जीता। मगर यह है कि अपने इखलाक को बिल्कुल पाबंदी से उस पर अमल किया, कभी उनका कोई गलत नाम नहीं लिया, कभी उनके खिलाफ बात नहीं की, और वो भी इसको इंडोर्स करती हैं। इसके बाद मुझे पार्टी ने कहा कि आपने शुजाबाद से इलेक्शन लड़ना है, NA, जो आजकल मौजूदा नंबर 148 है। मगर आप अप्रिशिएट करेंगी कि इन 17 डेज मैंने वहाँ बाहर जाकर कंटेस्ट किया,
گو میں وہاں کامیاب نہیں ہوا، مگر 17 ڈیز میں تو ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن بھی نہیں ہوتا، تو میں نے وہاں جا کر ایم این اے کا الیکشن لڑا. جو کینڈیڈیٹس میرے مد مقابل تھے وہ 15-20 سال سے وہ اس فیلڈ میں تھے. تو یہ ہے میرا بیک گراؤنڈ. صحیح. تو ویسے آپ کو شوق تھا سیاست میں آنے کا، لگاؤ تھا؟ جی، میرے والد محترم علمدار حسین گیلانی، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں پالیٹکس میں ہوں، اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب وہ ڈاکٹر بنے. مگر وہ فیٹ کی بات ہوتی ہے، وہ پالیٹکس میں انہوں نے بہت اونچا مقام حاصل کیا. انہوں نے ہی روز فرام ممبر ڈسٹرکٹ کونسل اور اپ ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس میں وہ پرائم منسٹر بھی بنے، اسپیکر بھی بنے، 4 دفعہ وہ فیڈرل منسٹر بھی بنے. تو یہ ساری فیٹ کی بات ہے، اور ہی از اے سکسیسفل لیڈر. بلکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی سکسیس کا کیا محور ہے، تو انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ آئی ایم سنسیئر ٹو مائی پیپل، آئی ایم سنسیئر ٹو مائی کانسٹیٹوئنسی. اچھا، یہ ایک بہترین لیڈر کی میرے بات بھی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ لوگوں کے لیے آپ ایک کہتے ہیں نا کہ جب آپ عوامی بنتے ہیں تو تبھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک عام بندے پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، یا اس کی کیا احساسات ہیں، جذبات ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے الیکشنز کے حوالے سے کس طرح تیاریاں چل رہی ہیں؟ آپ نے عوام کی بات کی ہے، مجھے یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے. جی. گردش وقت نے اتنا خوشی دی کہ آج زمین جو ہے وہ چاند سے بہتر لگتی ہے ہمیں. تو مجھے بڑی ہمدردی ہے عوام کے ساتھ. ان کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے زیادتی ہوتی آ رہی ہے، اور یہ زیادتی جو ہے بند ہونی چاہیے، اور ان کا سوچنا چاہیے، نہ کہ پارٹیز جو ہیں اپنا سوچتی ہیں اور عوام کا نہیں سوچتی. بالکل ایسے ہے. ان کو پرائرٹی نمبر 1 پبلک کا سوچنا چاہیے. جتنا عوام کے بارے میں سوچیں گے اتنا بھی وہ آپ کو سپورٹ بھی تو اتنی ہی ملے گی نا. اچھا جی، الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے. ہم آ جاتے ہیں زہیب کی طرف. زہیب، ایف بی آر کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جاری ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ایف بی آر کی جو ہے بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایف بی آر نے تو ایکٹیو ہونا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ آئی ایم ایف بھی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ایف بی آر کو ایکٹیو کر دیا. تو اس سلسلے میں جو لوگ نان فائلرز تھے، مطلب فائلرز نہیں تھے، ٹیکس ڈار پہ نہیں تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ اب سخت پالیسیز جو ہیں وہ ایف بی آر نے اناؤنس کی ہیں. اور اس سلسلے میں اس کی جو سزائیں ہیں وہ سمز بلاک کر دینا، اور بجلی کے میٹرز کو جو ہے وہ کاٹ دینا، اور اس طرح کی کچھ اور بھی جرمانے ہیں وہ رکھے گئے ہیں ایف بی آر کی جانب سے. تو جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے، یہ جو فائلرز تھے وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے. مطلب ہم نے لاسٹ میں بھی بات کی تھی، یہ فائلرز نان فائلرز کیا ہوتا ہے، مطلب کسی نے کچھ زمین پرچیز کرنی ہے یا پھر کوئی گاڑی لینی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایف بی آر میں رجسٹر کروا لیتا ہے، لیکن جو سالانہ گوشوارے ہوتے ہیں وہ جمع نہیں کرواتے. تو ان کے خلاف جو ہے وہ اب سخت کریک ڈاؤن کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ایف بی آر نے اپنی ٹیمیں بھی جو ہیں وہ تشکیل دے دی ہیں، اور ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ نوٹسز جاری کر رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پورے جنوبی پنجاب کی ہم بات کریں تو پورے جنوبی پنجاب میں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ نان فائلرز ہیں، ٹیکس ادا نہیں کر رہے، اور جن کے خلاف سخت جو کریک ڈاؤن ہے وہ سٹارٹ کیا گیا. تو اس سلسلے میں 22 دسمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ دی گئی ہے کہ 22 دسمبر تک جو لوگ اپنے آپ کو ٹیکس ریڈار پر نہیں لیں گے، یا اپنے آپ کو جو اپنے جو ٹیکس ہیں وہ جمع نہیں کروائیں گے، جو ڈیو ٹیکس ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں ہم نے بات کی کہ بجلی کے کنیکشنز ان کے کاٹ دیے جائیں گے، گیس کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے، اور دیگر جو سمز ہیں وہ بھی ان کی بلاک کی جائیں گے. تو اب ایف بی آر نے ریسنٹلی ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کرنے کا آغاز کیا، مطلب کہ جو کمرشلز ہیں، سکولز، پرائیویٹ سکولز ہیں، کالجز ہیں، اکیڈمیز ہیں، جو کہ جن کی کئی برانچز ہیں، اور وہ پیپر فنڈز اور دیگر معاملات کے حوالے سے اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ چارج کرتے ہیں، اور فیسوں سے زیادہ چارج کرتے ہیں، لیکن حکومت کو جو ہے وہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے. پرائیویٹ جو اسکولز ہیں، اکیڈمیز بھری ہوئی ہیں، 3 ٹائمز کی شفٹس لگتی ہیں، اور
ایک ٹائم میں جو ہے وہ 150-200 بچہ جو ہے وہ زیر تعلیم ہے تو وہ ٹیکس ادا نہیں کرے. اب ساتھ ہی جو ہے وہ صحون حلوے جو فروخت کر رہے ہیں بیرون ممالک بھی بھیجتے ہیں اور بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے اور وہاں سے اچھا خاصا زر مبادلہ کماتے ہیں, تو وہ بھی ٹیکس میں نہیں تھے. صحون حلوہ فروخت کرنے والے اور بیکری آئٹمس فروخت کرنے والے, اگر ہم یہ ساتھ ہی ہمارے ہے اس کی بات کریں یا حسین گے میں مشہور جو ریواڑی سویٹس ہیں, تو یہ مطلب آپ جب بھی ان سے لینے جائیں گے تو یہ آپ کو ایف بی آر کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ آپ کو پکی رسید, مطلب کمپیوٹرائز رسید نہیں دیں گے, آپ کو ہینڈ میڈ رسید دیں گے. مطلب اگر وہ کمپیوٹر دیں تو اسی میں جو ہے وہ پی او ایس پوائنٹ آف سیلز آپ کا درج ہوگا, تو وہ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے آپ کو ایسے پرچی دے دیتے ہیں. تو یہ لوگ ٹیکس کے نام سے آپ سے تو لے لیتے ہیں, عوام سے لے لیتے ہیں, لیکن دے کچھ نہیں رہے ہوتے. تو ڈپارٹمنٹل اسٹور جو بڑے بڑے, تو ان کے خلاف ایف بی آر جو ہے وہ کریک ڈاؤن. اس سلسلے میں سجاد تسلیم اعظم جو چیف کمشنر ہے ریجنل ٹیکس آفس کے, وہ بھی کافی متحرک جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. پر یہی کہے گا کہ ہمارا ٹائپ ہو چکا ہے, اور نہ ہی ان کی طرف سے کچھ طرح کے فگرز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں. یہ تو آئی ایم ایف نے کچھ پش کی ہے اور پالیسیز بھی آئی ایم ایف کی ہیں, تو اس سلسلے میں یہ کچھ پالیسیز ایف بی آر نے اناؤنس کی ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ حکومت کو فائدہ ہوگا, ریونیو آئے گا اور اس سے جو ہے وہ کچھ معاشی حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جی اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, الیکشنز کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے تمام جماعتیں, ہم جس طرح گہما گہمی دیکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ الیکشن جب بھی آتے ہیں نا تو تمام پارٹیز بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں. اس ٹائم پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جب تک پراپر شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا, مطلب 8 فروری کا اعلان تو الیکشن کمیشن نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پٹ نہیں کر لیتی, تو یہ گہما گہمی آپ کو نظر نہیں آئے گی. the day they announce their candidates تو اس وقت پھر گہما گہمی شروع ہو جائے گی اور لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے اور کمپین میں حصہ لینا شروع کر دیں گے. اچھا, ابھی آپ لوگوں کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں ویسے؟ ابھی اس پہ کوئی جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب نے اعلان کیا الیکشن لڑنے کا. دیکھیں, گیلانی صاحب لکی آدمی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ عوام کا ساتھ دیا ہے اور ڈیولپمنٹ میں خاص طور پہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ان کا حلقہ جو ہے انتخاب, اس میں 2 صوبائی حلقے آتے ہیں. ایک صوبائی حلقہ میرے ذمہ ہے اور میں اس پہ ورک آؤٹ کر رہا ہوں, اور یقین جانیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ان کی ذات کے لیے نو نہیں کرتے وہ, کیونکہ انہوں نے ملتان میں جو ترقیاتی کام کیے ہیں جس میں فلائی اوورز ہے, محمد والا پل ہے, سوئی گیس ہے, بجلی ہے, سڑکات ہیں, اور خاص طور پہ اپ گریڈیشن آف ملتان ایئرپورٹ, تو وہ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور پذیرائی ان کو حاصل ہے. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ابھی تیاریاں بھی چل رہی ہیں, کچھ لوگوں کا جیسے ایک عروج بھی رہا پی ٹی آئی کا بھی, تو اس لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ بات پارٹی کی کر رہی ہیں یا یوسف رضا گیلانی سے؟ میں دونوں کی بات کر رہی ہوں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, بلاول ینگ ہیں اور انہوں نے لمبی اننگ کھیلنی ہے اور متحرک بھی ہیں. انہوں نے تقریباً 2 صوبے انہوں نے کمپین اپنی شروع کی ہوئی ہے, اب پنجاب میں بھی آ چکے ہیں, تو ہی از ڈوئنگ ویل. اور جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب کا یا ان کے صاحبزاد جان کا تعلق ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں ان کے صاحبزاد جان, اور دے آر آلسو ڈوئنگ ویل. تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ وی ول ون دا سیٹس. اوکے جی, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. مدثر ہے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں شو دیکھ رہا تھا, الیکشن بھی قریب ہیں, اس کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں. آج آپ کی سیاسی شخصیت بیٹھے ہیں سید احمد مصباح گیلانی صاحب, تو میرا سوال ہے ان سے, ساتھ میں سیاسی رپورٹر بھی ہیں,
کہ اگر ہم سیاسی جماعتوں کی پاسٹ میں قربانیوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی بہت قربانیاں ہیں. ایک ٹائم تھا جب ان پر بڑا عروج رہا تھا، جس طرح اب پی ٹی آئی پر ہے. اب الیکشن قریب آ گئے ہیں، ہر جماعت اپنی جو ہے اپنا پاسٹ بتا رہی ہے، ہم نے یہ کیا، لیکن اکثریت ہم پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں کی سوشل میڈیا پر جتنے سرویز ہو رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے ہیں. تو پیپل پارٹی کے بھی سپورٹر کسی حد تک ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی کس طرح سے اب نوجوان، خاص طور پر نوجوان قوم کو کس طرح اپنی طرف راغب کر سکتی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں؟ یہ ایک نئے نظریے کے تحت ملک میں انقلاب لا سکتی ہے. تو نوجوان کو، اسٹوڈنٹ کو پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنی طرف لا ٹھیک ہے سکتی جی، ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیونکہ ووٹ بہت زیادہ اکثریت میں پایا جائے، جس طرح ابھی اس پہ کام بھی کیا گیا، سروے بھی ہوا، اس میں پی ٹی آئی کا زیادہ اس میں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ رجحان. پھر نوجوانوں کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ نوجوان جو ہیں وہ زیادہ پی ٹی آئی کی طرف ہیں، ان کا رجحان. تو کس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر ون کرے گی؟ اور دیکھیں، آپ کا ان کا بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے، تو اس پہ تو ہم دو رائے نہیں ہے، بحث نہیں کر سکتے کیونکہ سٹل پینڈنگ ہے وہ. تو اور دوسرا، جہاں تک تعلق ہے یوتھ کا، میں انکار نہیں کرتا، مگر بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے بہت محنت کی ہے، ڈیولپمنٹ کی ہے. پیپل لائک اینڈ لو ہم. تو وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وی آر ویری ہوپ فل کہ ویل ون انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اس کے ساتھ ہی زہیب آپ سے جانیں گے کہ ایف بی آر کے حوالے سے یہ بھی بات کریں گے کہ کروڑوں روپے کی مالیت جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. سگریٹس کے حوالے سے بات کریں گے، ان کو تلف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں، اس بار بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے. ان کے سٹورز جو ہیں وہ سگریٹس کے کارٹن سے جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے. تو ایک تو جگہ کو ایمپٹی کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کل ہی. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ورلڈ کسٹمز ڈے کے موقع پر اس کو نظر آتش کیا جاتا تھا، جب اس سامان کو کسٹمز نیلام کر دیتا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. لیکن اب کسٹمز نے ایف بی آر کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملتان میں جو کروڑوں روپے مالیت کے جو سگریٹس پڑی ہیں، کارٹنز وغیرہ پڑی ہیں، ان کو جو ہے وہ دو آپشنز میں رکھا گیا. یا تو ان کو دریا میں ڈال دیا جائے گا یا پھر ان کو نظر آتش کر دیا جائے گا. تو اس سے جو ہے یہ ہوگا کہ یہ جو سگریٹس ہیں یہ دوبارہ مارکیٹ میں نہیں آ سکیں گے. مطلب کہ اگر نیلام کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوں گے، تو دوبارہ سے جو ہے وہ ایکشنز ہوں گے. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے یا تو اس کو دریا میں پھینکا جائے گا یا پھر اس کو جلا دیا جائے گا، ڈسٹرکشن جو ہے وہ اس کی کر دی جائے گی. تو اس سے جو ہے وہ اس طرح کا کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی کہ ایک تو اس سانس میں بھی کر لیتے ہیں کہ چلو پکڑا جائے گا تو دوبارہ واپس آ جائے گا. تو یہ ڈیسیژن اچھا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کہ اس کو ہم کروڑوں روپے مالیت کے سامان کو جو ہے وہ ڈسٹرکشن کر دی جائے گی. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انتخابات کی تیاریاں چل رہی ہیں تو باقی جو پارٹیز ہیں وہ کتنی متحرک نظر آ رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی کی تو ابھی چل ہی رہی ہیں ساتھ ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز. دیکھیں، بڑی دلچسپ سی صورتحال بھی ہے اس وقت. اگر ہم ملتان کی بات کریں سیاسی صورتحال کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اور صدر مملکت کی جانب سے بڑا اتفاق سے جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا کہ 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو کچھ جو ہے وہ ہمیں گہما گہمی جو ہے وہ نظر آئی تھی. ابھی جس طرح گیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی تک کیونکہ پارٹیز کی جانب سے کوئی باضابطہ طور پر اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے وہ پٹ نہیں کیا گیا کہ کوئی امیدوار جس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا کہ فلانا امیدوار فلاں سے فلاں، ابھی صرف ایسے باتیں ہی ہیں کہ یہ یہاں سے کھڑا ہو جائے گا، یہ وہاں سے کھڑا ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں ہم اگر دیکھیں تو اس وقت ملتان کے 6 قومی اور 12 صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی اپنے ریٹرننگ آفیسرز کا اعلان کیا ہے. اس پہ خیر ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن اگر ہم ڈیروں کی بات کریں تو اس وقت صرف ہمیں اگر ڈیرا نظر آ رہا ہے تو صرف وہ پھر گیلانی ہاؤس کا ڈیرا نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہیں گہما گہمی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اس میں یہ حقیقت بات ہے. اور ہمیں نہ کہیں پر پہلے ہوتا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں تو کہیں کارنرز میٹنگ چل رہی ہیں، تو کہیں کچھ شمولیتی پروگرام چل رہے ہیں دوسری پارٹیز پہ. تو ایک پارٹی تو ویسے بھی میدان میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ویسے بھی ماحول جو ہے وہ ابھی گیلانی صاحب 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ بڑا مس کر رہے ہیں.
تو مطلب کہ مس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے کنونشنز کر رہے ہوتے، کچھ بیان بازی ہوتی تو جواب دیتے، تو اس طرح کا ایک مومنٹم جو ہے وہ کریٹ ہوتا اور انٹرسٹنگ جو صورتحال ہے وہ چل رہی ہے. تو اس وقت ہمیں صرف گیلانی خاندان کے علاوہ معذرت کے ساتھ اور کوئی پارٹی کے نظر ہی نہیں آ رہے. نون لیگ کے ابھی ملتان اجلاس لاہور میں چل رہے ہیں کہ ان کے ٹکٹس جو ہیں وہ کنفرم ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو انٹرویو دے کے اس نے لگا دیا الحمدللہ میری ٹکٹ کنفرم یعنی کہ ایک حلقے سے 4 لوگوں نے اپنی ٹکٹس وہیں سے کنفرم کر دی. ظاہری بات ہے کہ پارٹی کی قیادت کسی کو مایوس تو نہیں کرے گی نا انٹرویو کے دوران. تو اسی طرح اور اگر ہم ان کے امیدواروں کی بات کریں تو رضوان خان صاحب ہمیں ایکٹیو جو ہے وہ اپنے حلقے کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوئی خاص کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی کنونشنز کوئی جو ہے وہ نہیں ہو رہے. لیکن پیپلز پارٹی میں کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی حیدر گیلانی، علی موسیٰ گیلانی جو لوگ کافی ایکٹیو جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور شمولیتی جو پروگرامز ہیں وہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو کافی موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. جو منشور ہے پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان کو، آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو پاسبل ہے انشاءاللہ انتخابات جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے جس طرح ہمیں جو لگ رہا ہے، کیونکہ ہم جو گراؤنڈ بالکل، اور وہ ہونے بھی چاہیے، اس ٹائم ضرورت بھی ہے وقت کی. سر ویسے آپ کا سیاست کے ساتھ آپ نے سیاست کی، ابھی والی سیاست اور پہلے والی سیاست میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے رواداری ہوتی تھی، برداشت ہوتا تھا اور ایک دوسرے کا احترام تھا، اور مخالف کو دشمن نہیں سمجھا جاتا تھا. اب وہ باتیں نہیں رہی. پالیٹکس ٹوٹلی چینج. اور میری گزارش تمام پارٹیز کو بھی ہوگی اور تمام لیڈران صاحبان کو بھی ہوگی کہ وہ اپنا اخلاق اور رواداری اور جو پرانا سسٹم ایک چل رہا تھا، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں تو بہت احترام کا رشتہ ہوتا ہے اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آپس میں بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. اور اپر پنجاب میں یہ باتیں نہیں ہیں، وہاں مخالف کو دشمن سمجھا جاتا ہے. تو رواداری ہونی چاہیے. اور یہ ضرورت بھی ہے کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. اس میں جس طرح ہمارے ملک کی صورتحال چل رہی ہے، گزارش یہ ہے کہ جب تک تمام پارٹیز ایک پیج پہ نہیں آئیں گی اور سر جوڑ کر بات چیت نہیں کریں گے اور عوام کا اور ملک کا نہیں سوچیں گے تو رزلٹ پازیٹیو نہیں آنے. تو میری گزارش ہوگی کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں، عوام کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں تاکہ سسٹم میں بہتری آئے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا میڈم بات ہے آپ کی رپورٹر زہیب سے کہ یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اس میں مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اس میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ پیپل پارٹی جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو الیکشنز 8 فروری کو مجھے نہیں لگتا کہ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نہ تو جلسے کرنے کی اجازت ہے نہ ہی تو وہ باہر نکل سکتے. یہ میرا سوال ہے زہیب سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی مجھے نہیں لگتا جی الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے. تو اس حوالے سے ان کا جواب لے کے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھیں ویلکم بیک ناظرین. جی کالر بھی ہمارے ساتھ وہ جاننا چاہ رہے تھے آپ نے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلسے کرنے کی ان کو اجازت ہے لیکن جو ہے پی ٹی آئی کو نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ ایک پارٹی کو نظر انداز کیا جائے یا 2 پارٹیز کو نظر انداز کیا جائے. آئی ایم فور کہ ہر ایک کو فری ہینڈ ہونا چاہیے، مگر جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دیم، مگر جو سنگین نوعیت کے کیسز ان پہ ہیں تو وہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ ہم نے ڈیسائیڈ تو نہیں کرنا یا گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا، وہ تو جوڈیشری نے کرنا ہے.
اور اگر وہ ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح ہے. واقعی پھر جمہوریت بھی تو اسی ہے کہ آزادی ہونی چاہیے, تمام لوگوں کو جو ہے وہ الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت ہو, تمام لوگ جو ہے وہ پھر بھرپور ایک صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے. تو بالکل اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اچھا, اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں زہیب. اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہے. اچھا, پھر ہم آفیسرز کے بھی دیکھ رہے ہیں, تبادلے ہو رہے ہیں, اچھا کہیں نہ کہیں تعینات کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز اور ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے اپنے اظہار خیالات کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے, اس کے اپنے اپنے تاثرات ہوتے ہیں. الیکشنز کو لے لیں, الیکشنز کے حوالے سے عام آدمی کچھ اور سوچ رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کچھ اور سوچ رہے ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے. مہنگائی کا جو عنصر موجود ہے, دیکھیں اس وقت ٹرم گورنمنٹس جو ہے وہ نگراں حکومتیں موجود ہے, تو وہ تو چلے جائیں گے نا, عوام نے انہوں نے عوام کو تو جواب نہیں دینا. جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے حلقوں میں جانا ہے, یہ لوگ وہ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. یہ جب جاتے ہیں کمپینس پہ جاتے ہیں تو وہاں سے صرف ایک چیز آتی ہے کہ مہنگائی کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی نہیں ہے. اگر جہاں تک ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو الیکشن کمیشن کافی متحرک جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے الیکشنز کروانے کے حوالے سے. بعد میں کیا ہوتا ہے, لیکن 8 فروری کے الیکشن کمیشن ہمیں بہت متحرک دکھائی دے رہے ہیں, اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ملتان کے 6 قومی اسمبلی اور 12 صوبائی اسمبلیوں کے لیے جو ہے انہوں نے ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی فہرست جو ہے وہ جاری کر دی ہے, اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے لیے ڈی سی کیپٹن ریٹائر کو جو ہے وہ انہوں نے ان کا نام دیا رضوان قدیر صاحب کو کہ یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہوں گے ہمارے. اور اس سلسلے میں باقی جو کمشنرز ہیں, باقی جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں, ایجوکیشن سے لوگ اٹھائے گئے ہیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے پی ایچ اے سے لوگ لیے ہیں, ایم ڈی اے سے لیے ہیں. زاہد اکرم صاحب بھی جو کل بھی جہاں پر موجود تھے, ان کا نام بھی جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر میں ہے. تو ان کی اب ٹریننگ کا آغاز بھی جو ہے وہ آئندہ 2 سے 3 روز میں جو ہے وہ کیا جائے گا, اور 2 روزہ یہ ٹریننگ ہوگی. ان میں ان کو الیکشنز کے حوالے سے, انتظامی امور کے حوالے سے, الیکشن پالیسیز کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ تربیت دی جائے گی. تو تیاریاں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھرپور کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کو کچھ پیسے چاہیے تھے, ان کے پاس فنڈز نہیں تھے یا الیکشنز کے حوالے سے, تو اس وقت جو وزارت خزانہ انہوں نے پیسوں کا اجرا جو ہے وہ کر دیا. تو اس وقت کسی بھی قسم کی یعنی کہ ٹینشن نہیں. تو نگراں وفاقی وزیر سولنگی صاحب جب ملتان آئے ہوئے تھے انفارمیشن کے اطلاعات و نشریات, تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے ہر طرح کی سہولیات جو ہمیں الیکشن کمیشن ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, ہم اسی ٹائم فوری طور پہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو افواہیں جو ہیں وہ نہ پھیلائی جائیں. الیکشنز ہوں گے 8 فروری کے ہوں گے, اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہوئے صاف طور پہ نظر آ رہے ہیں. چلیں جی, یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھی امید جو ہے وہ انسان کو قائم رکھنی چاہیے, اور اس ٹائم جو ہماری ملکی صورتحال ہے وہ عوام کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملنا چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں, مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری ہے, کرائم بھی بڑھ رہا ہے, لوگوں کے لیے مشکلات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اچھا, آپ اپنے حلقے میں کیا مسائل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک NA 148 ہے, وہاں گیلانی صاحب نے کافی حد تک ڈیولپمنٹ بھی کی ہے, لوگوں کے ترقیاتی کام بھی کیے ہیں. تو وہاں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مہنگائی ہے, اور وہ دنیا میں بھی ہے, مگر خاص طور پہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ ناقابل برداشت ہے, اور اس پہ ہمیں سیریسلی غور کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اچھا, آپ ویسے ظاہر سی بات ہے اتنے ٹائم سے الیکشنز کی طرف بھی, آپ کی سیاست کی طرف بھی توجہ, تو فیملی میں بھی آپ کے کچھ ظاہر ٹائم دے پاتے ہیں یا نہیں, مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہیں؟ جہاں تک گیلانی صاحب کا تعلق ہے, وہ تو فل ٹائم پالیٹکس کرتے ہیں, اور بچوں کو ٹائم اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. البتہ اپنی اسپاؤز کو وہ ٹائم کم دیتے ہیں, اور وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ویکینڈ میں یا فورٹ نائٹلی وہ چلے جائیں لاہور, تاکہ ان کو ٹائم دے دیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, آئی ایم ہیئر اینڈ مائی اسپاؤز از ہیئر, تو وی ہیڈ نو پرابلم. اچھا, آپ سے ویسے ایک سوال ذاتی پوچھتی ہوں کہ اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو پھر آپ کیا ہوتے, کیا آپ کی ویسے
سیاست؟ دیکھیں جی، اگر میں سیاست میں نہ ہوتا تو میں آرکیٹیکٹ ہوتا، کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے اس میں، اور جہاں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، شوق پورا تو نہیں کر سکتے مگر میں وزٹ ضرور کرتا ہوں. اچھا چلیں، وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مل نہیں، تو انسان کو جو شوق ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے انٹرسٹ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. جی جی صحیح ہے. آپ کے بچوں میں بھی ہے سیاست کا؟ میرا بڑا بیٹا جو ہے ہی از ان گریڈ 19 ماشاء اللہ، اور وہ اسلام آباد میں ہے. جو چھوٹا بیٹا ہے اس نے ریسنٹلی امریکہ سے گریجویشن کی ہے، تو وہ بھی، اور مور اوور ہی از بورن سٹیزن. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پالیٹکس میں حصہ لیں گے. میں ضرور حصہ لے رہا ہوں، لیکن ان کی طرف سے کوئی دلچسپی، فیٹ کی بات ہے ساری کہ انہوں نے کل کو کیا سوچنا ہے. تو قدغن ہے، ایک سروس میں ہے، دوسرا بورن سٹیزن ہے، تو وہ مسئلہ ہے ابھی. اچھا چلیے. اچھا یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ جس طرح پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ بڑی ہمیشہ سے انہوں نے قربانیاں، جیسے ایک اسکالر بھی تھے انہوں نے بھی یہ بات کی، قربانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو ایک پہلے بہت زیادہ پیپلز پارٹی میں جو ہے محبت، رواداری نظر آتی تھی کارکنان میں بھی اور ورکر میں بھی، اور جو رہنما ہیں وہ بھی، ابھی وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. کیا ریزنز دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کی بنیادی ریزن تو ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن، ان کا ورکر سے والہانہ پیار، وہ اپنا بیٹا سمجھتی تھیں ورکرز کو، تو وہ ٹائم دے نہیں پائے. جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے پاس وزٹ کر کے انہوں نے پوچھا تھا کہ پارٹی کا کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پارلیمنٹ کے ساتھ تعلق ہے اور آپ پارلیمنٹ کی خیال رکھیں، پارٹی کو میں دیکھوں گا. تو وہ سم ہاؤ، میں نہیں کہتا نگلیکٹ ہو گیا ہے، وہ چیز بنی نہیں ہے. اب انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری ایکٹیو ہیں، ینگ ہیں، وہ اب صحیح سمت چل پڑے ہیں اور اس میں کافی بہتری آئے گی. سر، نواز شریف صاحب بھی آگے ہیں واپس، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بھی ان کے کلیئر ہو گئے ہیں. نتھنگ اگینسٹ دا جنٹلمین، یہ ان کا گراف وہ نہیں بن رہا جو بننا چاہیے تھا. جیسے لوگ کہتے تھے کہ وہ آئیں گے اور ایک دم اوپر چلے جائیں گے، تو وہ بات بنی نہیں ہے. اس میں ابھی خلا ہے. دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہاں، ابھی تو وہ خود بھی کنفیوز نظر آتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے ایکچولی. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ زہیب آپ سے سٹوری ڈسکس کریں گے، لیکن ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. زہیب، کسٹم انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم جو نومبر کے حوالے سے ان کی کیا کارکردگی رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں، یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ سال کے آخر میں اپنی جو کارکردگی کی رپورٹ ہے وہ جاری کرتے ہیں. ابھی دسمبر کی تو جاری ہونی ہے، لیکن نومبر کی اگر ہم بات کریں تو نومبر میں کسٹم انٹیلیجنس نے جو ہے وہ بہتر جو پرفارمنس ہے اس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. اور اگر ہم جو تحویل میں لیے جانے والے سامان کی اگر ہم مالیت کی بات کریں تو 70 کروڑ 51 لاکھ روپے مالیت کا جو سامان ہے وہ کسٹم انٹیلیجنس نے جو ہے وہ اپنے تحویل میں لیا، جس میں جو ہے وہ ٹائلز ہیں اور کپڑا ہے اور ساتھ ساتھ شاپنگ بیگز ہیں اور گاڑیاں وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے تحویل میں لی ہیں، جس کو کسٹم ایکٹ 1969 جو کسٹم ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے یہ تمام تر جو کارروائیاں ہیں وہ کی گئی ہیں اور اس کو جو ہے وہ ویئر ہاؤس منتقل کیا گیا. اس سارے سامان کو پکڑیں گے، اس کے بعد جوڈیشری کا جو ان کے پروسیجر ہوتے ہیں اس پروسیجر سے گزرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ اس سامان کو جو ہے وہ نیلام کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں ڈی جی جو کسٹم انٹیلیجنس ہے فیض چدر صاحب، وہ بھی جو کافی متحرک جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. اور ڈائریکٹرز کی اگر ہم بات کریں
تو وہ بھی جو ہے وہ آصف صاحب وہ بھی کافی متحرک جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اسمگلنگ سے جو ہے وہ ملتان کو پاک کیا جائے. اور اس سلسلے میں کسٹم انفورسمنٹ کی اگر ہم ساتھ ساتھ بات کریں تو وہ بھی جو ہے وہ کافی ہمیں متحرک جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے, انفورس کر رہا ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ پکڑ رہا ہے. تو اس سلسلے میں ایئرپورٹ پر بھی جو ہے وہ کافی سختی کی گئی. جس طرح آئی فون 15 آیا تو اس کی اسمگلنگ جو ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کے آئی فونس جو ہیں وہ اسمگل کیے جا رہے تھے ایئرپورٹ پر. وہ موبائل فون جو ہیں وہ ضبط کیے گئے, لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو قانونی کارروائی کے بعد اس کو واپس دے بھی دیے گئے آئی فونس کو. تو باقی جو کرنسی اسمگلنگ ہے وہ بھی کیونکہ گزشتہ کچھ ہفتوں پہلے مہینوں پہلے جو ہے یہ اسمگلنگ بڑھ چکی تھی, لیکن اب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اس پر کافی کریک ڈاؤن بھی کیا گیا جو اسمگلنگ ہو رہی تھی. تو اس کے بعد سے اب یہ جو معاملہ ہے وہ تھوڑا رک گیا ہے اسمگلنگ کے حوالے سے. تو ایئرپورٹ پر کسٹم انفورسمنٹ سجاد بخاری صاحب کلیکٹر کسٹم ملتان تعینات ہوئے ہیں, وہ کافی متحرک ہیں اور اچھی ٹیم جو ہے انہوں نے بھی تعینات کی ہوئی ہے اور گاڑیاں پکڑ رہے ہیں. اور یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی گاڑی دیکھتے ہیں, ہمیں سستی گاڑی مل رہی ہوتی ہے تو ہم پرچیز کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس کے ڈرا بیکس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. آیا کہ یہ گاڑی کسٹم پیڈ ہے نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اب جیسے الیکشن کمپین بھی چل رہی ہے تو کسٹم بھی متحرک ہو گیا, کیونکہ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں آپ کو بڑے بڑے قافلے نظر آتے ہیں اور اس میں کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نان کسٹم ہوتی ہیں, جو کوئٹہ سے آئی ہوتی ہیں یا ادھر گرد سے آئی ہوتی ہیں. تو الیکشن میں بھی جو ہے وہ کافی متحرک ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں آپ کو کچھ کارروائیاں بھی جو ہیں وہ کچھ ایک دو گاڑیاں جو ہیں انہوں نے پکڑی بھی ہیں, لیکن کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کچھ کارروائیاں آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ کسٹم انفورسمنٹ مزید بھی جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. تو حوصلہ شکنی ہونی چاہیے جو لوگ لاس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. ملک میں قانون کا ہونا اور قانونیت کا ہونا, جمہوریت کا ہونا بہت ضروری ہے, تبھی جو ہے وہ ایک اچھا ملک جو ہے وہ وہاں کے شہریوں کو بھی جو ہے اس کے برابر کے حقوق ملتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, اب کہا جاتا ہے کہ سیاست بڑی مشکل ہو گئی ہے, مطلب بہت سارے نوجوان جو سیاست کے ساتھ جڑنا بھی چاہتے تھے, ابھی تو خیر ہر گھر میں سیاست پہ باتیں ہوتی ہیں, چھوٹے بچے بھی سیاست پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا ویسے جو ہمارے جو بہت سارے نوجوان دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ کو, ان کو کیا کہنا چاہیں گے اچھا سیاستدان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ مطلب کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس اچھے خاصے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے تبھی آپ سیاست کر سکتے ہیں, ورنہ آپ سیاست نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو, اپنے اخلاق بلند رکھو, اور آخر میں انہوں نے فرمایا کہ حق حلال کی کمائی. جب انسان ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے پھر وہ پیسے کا معاملہ نہیں آتا. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری سیاست خراب ہو گئی ہے, اس میں پیسے کی انوالومنٹ ہو گئی ہے. اب تو ٹکٹ بھی اسے دی جاتی ہے جو جن کو پتہ چلا گیا یار اس کے بعد پیسہ ہے. کہ میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ جو 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں اس پہ عمل ضرور کریں. اس میں اب بھی فائدہ ہے اور لانگ رن میں بھی فائدہ ہے, کیونکہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہاں بھی آپ کو نجات ملے گی اور اوپر جا کر بھی نجات ملے گی. تو اس پہ عمل درآمد ہونا ضروری ہے. میرا پیغام یہ ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. آپ سے سیاست کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی, آپ کی ذاتی زندگی کی بھی تھوڑی بہت ہم نے آپ سے جاننے کی کوشش کی. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو, تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں؟ میں آپ کا سوال پیغام سب کو, دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں تمام دوستوں کو, بزرگوں کا احترام کرتا ہوں. ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو معروضی حالات ہمارے جا رہے ہیں, اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں, منظم رہیں, متفق رہیں. انشاءاللہ کامیابی جو ہے ان کی ہوگی اور اس ملک کی ہوگی. بہت شکریہ سر آپ کا. زہیب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद रियाजुल हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी यूजी खान, हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि सराइकी रैपर हैं। और उनके साथ जो है वो शाहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गिटारिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप लोगों ने रैपर्स तो देखे होंगे, वैसे भी बहुत सारे जो म्यूज़िक से वाबस्ता भी हैं, जो इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो स्ट्राइकी रैपर फर्स्ट टाइम हमारे शो में आए हैं, तो इनसे जो है इनके सॉन्ग्स भी सुनेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से भी बात होगी। साथ ही जो है हम सैयद साहब से जो है वो बात करेंगे। एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ऐलान किया गया है छुट्टियों का, तो आज हम इस हवाले से जानेंगे कि ये छुट्टियां किस चीज़ की हैं भाई। अभी जिस तरह हमारी मुल्की सियासी सूरत हाल चल रही है, अभी हमारे इंसाफ के हवाले से बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम सर से डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं ना, इस टाइम ये छुट्टियों वाला क्या मामला हुआ है? देखिए, पाकिस्तानी आला अदलिया दुनिया की वाहिद अदलिया है जो साल में 190 दिन काम करती है, 365 दिनों में। बाकी अरसा ये छुट्टियों पे रहते हैं और दुनिया में ऐसी कोई नज़ीर है नहीं। इस्लाम में काजी की छुट्टी का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। रात के 4 बजे भी आप उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है, ये निज़ाम राइज जब किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टियां अनाउंस की हैं 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक, जबकि हाई कोर्ट्स में हो रही हैं 24 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक। तो इतना अरसा लोगों को निज़ाम इंसाफ से दूर रखने का कोई मकसद नहीं है। हमने हमने यहाँ पे ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुलवाया था 2021 में मुल्तान हाई कोर्ट में। उसमें पूरे पाकिस्तान के तमाम वकला इकट्ठे हुए टॉप के, उन्होंने आपस में सर जोड़ा और इस निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब की। वो सिफारिशात हमने फिर भिजवाई थी और जैसे काजी फरीसत साहब को भी हमने 15 जून को एक ख़त लिखा था कि जनाब ये सिफारिशात हैं लॉर्ड्स कन्वेंशन की, तो इन पे आप अमल दरामद के लिए अपना हिस्सा अदा करें। फिर उन्होंने हमें उसका जवाब दिया और उसमें उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मैं चीफ जस्टिस बनूंगा इन सिफारिशात पे पूरी कोशिश करूंगा अमल दरामद की। अभी हमने कल फिर उन्हें खत लिखा है और अब उनका वादा याद कराया कि अपना इफ़ाए अहद करें। ये इतनी तवील छुट्टी आसानी फरमाए ये वो वाले वादे हैं जो कभी वफा नहीं हुए। नहीं, हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जरूर उस पर गौर करेंगे। रश ऑफ वर्क की वजह से शायद वो भूल गए हों। देखिए, इतनी छुट्टियों का कंसेप्ट कहाँ से आया? ये अंग्रेज दौर था, जब अंग्रेज यहाँ रहते थे, उन जजेस ने जाना होता था गर्मियों में अपने घर। 15 दिन का जर्नी होता था, ट्रेवल टाइम होता था एक तरफ का, बहरी जहाज के जरिए वो लोग लंदन जाते थे। सही। तो उस वक्त इतने ज्यादा छुट्टियों का कंसेप्ट आया। अब तो जजेस यहीं रहते हैं, बेतहाशा मराहत है वैसे इनको। भी पाकिस्तानी जो हम लोग हैं ना, हम छुट्टियों का वैसे ही सुन लेना तो बहुत खुश होते हैं। हमारी ये हमारा मसला भी है ना। वी आर नेशन ऑन लीव। छुट्टियां गुजारनी है जी, कि हमने छुट्टियां करनी। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात बताएं, हमारी आला अदलिया साल में 190 दिन, हफ्ते में 4.5 दिन, दिन में 4 घंटे केसेस की भरमार है। सुप्रीम कोर्ट में लगभग देखिए अभी कितने केसेस 55,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और ये छुट्टियों पे जा रहे हैं। अभी आपको अल्लाह पाक ने एक मनसब अता किया, मुल्क को मुश्किल में आप कुर्बानी दें। अच्छा, फिर उधर से अगर इस तरह की बात हम लोग करें तो फिर उनका रिएक्शन आता है कि हम इंसान नहीं है, हम नहीं छुट्टियों पे जा सकते। देखिए, जब भी कोई मुल्क और कौम मुश्किल में होती है तो आला ओहदों और मनासिब पे बैठे लोगों को कुर्बानी देना पड़ती है। हमने यही उनसे गुजारिश की, आप अपने थोड़े से आराम की कुर्बानी दें मुल्क को। देखिए, हमारा निज़ाम इंसाफ पहले ही डूबती हुई कश्ती है। आप अपने आराम की थोड़ी सी कुर्बानी दें, मेहनत करें, इस मुल्क को निकालें, इस निज़ाम इंसाफ को बेहतर करें। हम वकला ने उसमें अहद किया था उस कन्वेंशन में, पूरे पाकिस्तान के वकला ने, कि अगर अदलिया ज्यादा वक्त काम करेगी हम एडजस्टमेंट्स नहीं मांगेंगे, हम साथ देंगे, हम काम करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे 18 घंटे काम ले लें, आप 4 घंटे काम करते हैं, हमसे 18 घंटे काम ले लें, हम तैयार हैं। खुदारा इस मुल्क जो निज़ाम इंसाफ है इसे बेहतर करेंगे। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी ज़रूरत भी है। अच्छा जी, यूजी साहब से जानते हैं जी, आपकी जर्नी कैसी है म्यूज़िक में? रैपर, वैसे सराइकी रैपर किस तरह ख्याल आया? मैम, अगर इस चीज़ को मैं अगर शुरू से इन बिगनिंग में बात करूं तो मुझे सराइकी को पसमानदगी नहीं देखते हुए मेरी ज़ात बर्दाश्त नहीं करती थी इस चीज़ को, जो मैंने शुरू में एक अपनी ज़ात से कमिटमेंट की थी
کہ سرائکی کو ایک اپ گریڈ لیول دینا ہے. یہ سرائکی بھی کسی سے کم نہیں ہے, تو کیوں نہ موڈیفائڈ طریقے سے ایک, چلو میں میوزک تو ویسے بھی کر رہا ہوں, تو کیوں نہ اس میں ایک نئی ریولیوشن دی جائے. دیسی ہپ ہاپ, پنجابی, انگلش, اردو ہپ ہاپ چل رہا ہے, سرائکی میں ریولیوشن نہیں تھی. تو الحمدللہ میں اس چیز کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس صلاحیت کو بخشا کہ میں سرائکی کو ایک نئی ریولیوشن دینے میں کامیاب ہوا ہوں. یس میم. تو کب سے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ سرائکی ریپ کو لیتے ہوئے 7 سے 8 سال ہو گئے میم, پراپرلی کرتے ہوئے, لیکن پبلک فگر میں ان ٹچ 1 سے 2 سال ہو گئے. جو کہاں کہاں پرفارم کیا, کہاں کہاں گئے؟ میم ڈیرہ غازی خان, توسا, رحیمیر خان, ملتان. ابھی ریسنٹلی آپ کے 3 شوز ملتان کے کیے ہیں میں نے. تو الحمدللہ پبلک. آپ کہاں سے ہیں بیسیکلی؟ میں بیسیکلی بہاولپور سے ہوں. اچھا, بہاولپور سے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو کیسا رسپانس دیکھا لوگوں میں جب آپ نے شروع میں لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ واٹ از دس یو جی اسٹرائکی ریپ, مطلب یار جا کام کر دو اپنا, ٹھیک ہے. میں کہ نہیں, اب اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, قطرہ یا گوشے تلاتم میں گوہر بنتا ہے, آبرو چاہے تو طوفان میں گھر پیدا کر. مطلب نہیں رہیں جب آپ چنتے ہیں تو یقیناً فوری طور مشکلات آتی ہیں, لیکن آپ کٹھن جو بھی آپ راستہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑیے نا, نیور گیو اپ. تو میں اپنی راہ پہ لگا رہا, تو الحمدللہ اب عوام ایکسیپٹ کرتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے. ایونٹس پہ پرجوش طریقے سے باقاعدہ ہائرنگ کے ساتھ جاتے ہیں کہ یو جی نے ایونٹ کرنا ہے, تو ایک اب کیجول سین یس ہو گیا ہے. گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا؟ الحمدللہ میرے والدین ٹو مچ سپورٹیو. بابا نے تھوڑا سا کھڑکایا تھا شروع میں کہ بچہ پڑھائی میں حرج نہیں آنا چاہیے, باقی آپ کو جو کیجول شوق ہے آپ اپنے کھینچ کے رکھو, میں آپ کی پیٹھ پہ کھڑا ہوں. تو الحمدللہ جب بھی میں ینگسٹر سے یہ ہمیشہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب بھی اپنی سکسیس پازیٹیو آپ کسی راہ پہ نکلتے ہیں, والدین کی دعا اور اپنے پیٹھ پہ والدین کا سر پہ ہاتھ لازمی پھیروائیں اور پھر اپنی راہوں پہ نکلیں. آپ کو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو نیگیٹو کریکٹر کریٹ کرتے ہوئے آپ کو کامیابی کی راہ سے روک سکے. والدین کا اتنا اثر ہے میم. تو الحمدللہ میرے والدین مجھے سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. شاہان سے بھی جانتے ہیں. شاہان, کیا کرتے ہو؟ میں تو بیسیکلی ایم اے سنگر, اور بہت سارے اسٹیجز بھی کر چکا ہوں, اور گٹار بھی, کیونکہ اب ظاہری بات ہے آپ سنگر ہیں تو آپ کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہونا لازمی ہے. اور اس کے علاوہ مجھے مور دین 4 ایئرز ہو گئے ہیں سنگنگ کرتے ہوئے بیسیکلی. تو اس کے بعد پھر شوق ہوا کہ نہیں جی اب مجھے ایک انسٹرومنٹ سیکھنا ہے, تو دین آئی اسٹارٹیڈ پلینگ گٹار, اور پھر تھوڑا سا ٹائم لگا, سیکھ بھی گیا. تو بہت ساری لائک ڈیفیکلٹیز بھی آئیں اس چیز میں کہ کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں سکھانے والے. تو پھر سم ہاؤ جیسے کیسے میں نے مینیج کیا, یوٹیوب سے سیکھا اور آل دیٹ. اس کے بعد سنگنگ کیریئر, اس کے بعد پھر کمپٹیشنز میں نے ون کیے ہیں سنگنگ میں, اور نیشنل لیول پہ ون کیے ہوئے ہیں فیڈرل کے. اچھا, ماشاءاللہ, گریٹ. تو وہ بہت سارے وہ بھی اچیومنٹس میں ہیں. اور باقی بیسیکلی ہم فرام بہاولپور. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. کہتے ہیں نا جنوبی پنجاب سے ہمیشہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ایسے ہی بہت سارا ٹیلنٹ ہے یہاں پر اکٹھا ہوا ہوتا ہے. نیا اسٹائل ہے جی اسٹرائکی کا. جیسے ظاہر بات ہے آپ ہر چیز میں جو ہے کہیں نہ کہیں آپ سانگس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو میوزک جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ورسٹیلٹی انسان خود دیتا ہے. راہیں ہر چیز بنی ہوئی ہوتی ہے, ہمیں اسے تراشنا خود پڑتا ہے, اسی چیز کو ایکسپلور خود کرنا پڑتا ہے. میوزک تو آلریڈی تھا, ہم نے وہ چیز چنی. ایک تو ہماری زبان کو بھی موڈیفیکیشن مل گئی, اور ہم ایک نئی راہ بھی دینے میں تھوڑا سا کامیاب ہوئے. تمہارا ووکل بہت اچھا ہے, کمال کا, اتنا زبردست ہے ماشاء اللہ سے. ابھی پتا نہیں لگ رہا تھا کہ جی عاطف کو جس طرح میں, کیونکہ یہ میرا موسٹ فیوریٹ سانگ ہے ہمیشہ, فور ایور. تو یہ میرا اتنا فور ایور ہے کہ میں جب بھی ڈرائیو کر رہی ہوتی تو یہ میرا گانا لازمی میں سنتی ہوں. تو یہ اتنا ظاہر سی بات ہے, اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال, کیونکہ اس میں ووکل جو ہے آپ کا بڑا مطلب بہت آپ کا ہائی نوٹ پہ ہے. بالکل, مجھے بھی تھوڑی تھوڑی ویسے نالج ہے. اچھا جی, مزید بھی ان سے سنیں گے, جانیں گے ناظرین, لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین.
اچھا سر، ہم جس طرح عدالتی نظام کی بات کریں، ابھی عدلیہ کے اوپر بھی بہت سارے کوشچنز ہیں، جس طرح ہم کیسز کی بات کریں، ابھی تھوڑے سیاست سے بھی بات کروں گی کہ عدلیہ کے اوپر ہمیشہ سوال اٹھائے جاتے ہیں. ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے؟ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے حوالے سے تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ کی طرف ہی نظریں جاتی ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ انصاف کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی سیاست میں زیادہ لوگوں نے وزن عدالت پہ ڈال دیا. اپنی سیاسی رسا کشی کا وہ سہارا لینے لگے عدلیہ کا، اس میں عدلیہ کو ملائن کرنے لگے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، لیکن یہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس کو پروپوگیٹ کر دیا گیا. عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے، سلو ہے، سست ہے، لیکن بہرحال عدالتیں انصاف کرتی ہیں. یہ سیاستدانوں نے وہ جو ایک دوسرے کے اوپر یہ نظام آج کل آ گیا، ایک دوسرے کو تانے دینا اور برا بھلا کہنا، اس میں انہوں نے اپنی ساری توپوں کا رخ عدلیہ کی جانب کر دیا. ایک ہی عدلیہ جب ایک فریق کے حق میں فیصلہ کرتی، دوسروں سے برا بھلا کہنے لگے، تو وہی عدالت، وہی جج جب دوسرے کے حق میں فیصلہ کرتے پہلا فریق برا بھلا کہنا شروع کر دیتا. ابھی بھی تو دیکھیں نا، ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی جو کیسز چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب واپس آئے، تو کہتے ہیں ابھی تو یہ سب سے بڑا سوال اٹھا ہوا ہے نا کہ اچھا اس ٹائم ججز نے غلط فیصلہ کیا تھا، جی ہاں ابھی جو ہے انہوں نے غلط فیصلہ کیا. یہ ہمارے ملک کی بدقسمت ایک عدالتی تاریخ ہے، آج کی نہیں ہے، یہ جب سے یہ ملک بنا تب سے ایسا ہی ہے. عدلیہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کے طور پہ یوز ہوتی رہی ہے سیاسی نظام کو ڈی ریل کرنے یا ریل کرنے میں. عدلیہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوئی، اس کو رکنا چاہیے. ہم تمام وکلا جو ہیں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو اپنا کام اسٹیبلشمنٹ سے بالا تر ہو کے، حکومت سے بالا تر ہو کے کرنا چاہیے. اسی لیے جب یہاں پہ آل پاکستان نمائندہ کنونشن ہوا، اس میں ہم نے ایک اور مطالبہ بھی رکھا کہ ریٹائرڈ ججز کی جو ہے نا پوسٹ ریٹائرمنٹ اپوائنٹمنٹس وہ نہیں ہونی چاہیے. بدقسمت یہ ہے ہمارے یہاں ریٹائرڈ ججز ریٹائرمنٹ کے بعد تین جگہ سے مفادات لے رہے ہیں، نوکریاں ان کو تین جگہ پہ ہوئی ہیں، ریٹائرمنٹ بینیفٹس بھی لے رہے ہیں اور اگلی 2-3 اپوائنٹمنٹس بھی لے رہے ہیں. اچھا اس میں ہوتا کیا، جب جج جو ہے اپنے ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں، وہ پھر حکومت یا حکومتی عہدیداران کو خوش کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ انہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ کو پوسٹ مل جائے. اس وجہ سے پورا نظام متاثر ہوتا ہے. اسی لیے وکلا نے کہا کہ یہ خدارہ ججز اور جنرلوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ سلسلہ روکا جائے، ختم کیا جائے. اچھا پینشن پھر کیوں لیتے ہیں؟ یہ ریٹائرمنٹ کا پھر کنسپٹ کیا؟ اگر آپ نے دوبارہ نوکری دینی ہے تو پھر پینشن والا کیا سین ہے؟ ریٹائرمنٹ کا کنسپٹ یہ ہے کہ انسان عمر کے ایک خاص حصے میں پہنچنے کے بعد پوری طرح کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، لہٰذا اب اسے کام نہ لیا جائے. اچھا لا کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ہم تو اکثر قانون کی بات کرتے ہیں نا کہ قانون میں جب ریٹائرمنٹ لکھ دی گئی تو پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ کیوں ہے، نوکری کیوں کی جاتی ہے؟ اب وہ بدقسمتی سے لا ہماری پارلیمنٹ عدلیہ سے بھی کمزور ہے. وہ جدھر سے پریشر پڑتا ہے، اب پارلیمنٹ وہ قانون بناتی ہے کہ جی یہ پوسٹ ہے، اس پہ ریٹائرڈ جج اپوائنٹ ہوئے گا، کیوں اس پہ ریٹائرڈ جنرل ہوگا، کیوں؟ یہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنا ہے. ہماری پارلیمنٹ اتنی کمزور ہمیشہ سے رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے آگے سرنگوں کیا اور ایسے قوانین بنا دیے. ریٹائرڈ جج جنرل کیوں نوکری پہ لگتے ہیں؟ بھائی آپ وہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ نے اپنی ایک خاص عمر سرو کر دی ہے، کافی ہے. نئے لوگوں کو بھی سامنے آنے دیں. ہمارے نوجوان کہاں جائیں گے؟ آپ یہ دیکھیے پاکستان میں اس وقت 80% بڑے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ریٹائرڈ جنرل ہیں. وائی؟ جن لوگوں نے تمام عمر اس ڈپارٹمنٹ کو سرو کیا، اس ڈپارٹمنٹ کی سربراہی کرنا ان کا حق ہے. لیکن تو نوجوانوں کو موقع نہیں دے رہے آپ. نہیں، وہ موقع تو اوپر سے آ جاتے ہیں، ریٹائرڈ کو جج آ جاتا ہے، کوئی ریٹائرڈ جنرل آ جاتا ہے. اچھا یہ تو ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے ہماری، کبھی بھی آئین اور قانون کی جو ہے نا وہ کبھی بھی ہم لوگوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. ہمیشہ ہم نے اس کو توڑا ہی ہے، کبھی اس کا پاس نہیں رکھا. خلاف ورزی تو یا قوانین ہم نے ایسے بنا دیے، ہاں اس میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق ہی قانون اور آئین جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں. اس میں ہم نے ملک و ملت کا خیال نہیں کیا قوانین. اور آج ہم سفر بھی کر رہے ہیں اس چیز سے، ہم جو ابھی ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں اور جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوتی تو انہیں عدلیہ کی طرف نہ دیکھنا پڑتا. پارلیمنٹ یا پولیٹیشینز اپنے مسائل کے حل کے لیے عدلیہ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ اتنا کمزور ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں تو سیاسی مقدمات جو ہے وہ عدلیہ میں نہیں جاتے، بہت کم ایکسیپشن. باہر کی بھی بات کرتے ہیں، ادھر تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا مقدمہ جو ہے وہ سیدھا عدلیہ میں جا رہا ہے. اس لیے پارلیمنٹ کمزور ہے، پولیٹیشین کمزور ہے. اور بدقسمتی سے پولیٹیشینز نے باریاں لگائی ہوئی ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فریق اعلی کار بن جاتا ہے، کبھی دوسرا. کبھی آپس میں اکٹھے ہو کے انہوں نے بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ
کہ ہم پولیٹیشین اکٹھے ہو جائیں ہاں اور ملک کی بہتری کے لیے ملک کی بہتری کے لیے یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ بھی چیز ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے ابھی ہم جو ہے آپ سے یو جی یہ بتاؤ کہ ابھی آگے کیا پلانز ہیں, میوزک کو ہی لے کے چلنا ہے یا کچھ اور پلانز ہیں؟ یس آف کورس, اس میوزک کو ہی میں نے آگے لے کے جانا, اور میں دل سے جو میری چاہ ہے بذات خود میں سرائکی کو ایک لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر کینیڈا, آسٹریلیا, دبئی میں پنجابی ریپ بج سکتا ہے تو ملتانی زبان بھی وہاں کنسرٹس میں بج سکتی ہے. میرا یہ موٹیو ہے. ابھی تو سرائکی زبان کو جو ہے وہ کافی اقوام متحدہ میں بھی جو ہے اس کو مل گئی ہے پہچان جی, تو ابھی سرائکیوں کا بڑے فخر سے, ہم تو ویسے ہی سرائکی ہے تو ہم تو فخر سے کہتے ہیں بھائی سرائکی ہے, سرائکی زبان ہماری بہت مزیدار ہے, میٹھی زبان ہے. اچھا, اور جو ہے شاہان آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے گٹار آپ کے؟ یس یس, پراپر بینڈ ہے تو ووکلسٹ حصہ اس کے پاس ہوتا ہے اور ریپ میرے پاس ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا کبھی اور بھی میوزک اس سے ریپ سے ذرا ہٹ کے جیسے غزلیں ہو گئیں یا کوئی جس طرح سانگز وغیرہ, جس طرح آج کل ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ بڑے ماشاء اللہ ٹرینڈنگ پہ جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک راہ مختص کر لیتے ہیں نا تو آپ ادھر ادھر ڈاما ڈول نہ ہو, آپ اپنے اسی میں پرفیکشن دیں اور اسی کو پراپر لے کے چلیں. مطلب آپ کا صرف ریپ کی طرف ہی توجہ ہے اور اسی پہ فوکس ہے. سمپل سی مثال, اگر آپ نے لیجنڈری سسٹم میں نکلنا ہے نا تو ایک ہی چیز پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے, تو ادھر ادھر نہ بھاگیں. میرا یہ ماننا ہے. تو اگر میں ریپ ہوں تو بیسکلی ریپ کو ہی آگے لے کے آنا چاہیے. پھر ووکلسٹ جو حصہ جس کا ہے اسی کو سوٹ کرتا ہے. ہاں ایک اور میں جو کہنا چاہوں گا, جس چیز پہ آپ نے فوکس کر لیا ہے اس پہ آپ نے جو ورک آؤٹ کیا ہے, پھر آپ جیسا دوسرا بندہ آپ کو بیٹ کرنے والا نہ ہو, اتنی پرفیکشن ہونی چاہیے. بالکل جی, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا شاہان یہ بتاؤ آپ کے گھر سے کتنی سپورٹ ہے آپ کو؟ والے بہت سپورٹ کرتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم کریں, بٹ اسٹل وہ چاہتے ہیں کہ پڑھائی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب میں ایوریج اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوں, تو وہ چیز چلتی رہتی ہے. مگر پیشن کو نا آپ کو اسپیسیفک ٹائم نہیں دینا پڑتا. جو چیز آپ کے لیے بنی ہے نا, لائک اٹس اے بلیسنگ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی ہے, سب کے پاس نہیں ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی موٹیو تو ہوگا نا. گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے نا یہ چیزیں, بالکل ایسے. تو جب میں سنگنگ اسٹارٹ کرتا ہوں نا تو مجھے سیکھنے میں یا مجھے اس کو ٹرائی کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. میں جلدی پک اپ اس کو کر لیتا ہوں کسی بھی چیز کو. اچھا, یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ فوراً سے آپ کسی چیز کو بھی پک کر لیں. ایون اگر میں کسی چیز کو سن لوں ایک دفعہ یا میں اس کو دیکھ لوں ہوتے ہوئے تو وہ میں فوراً میرے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ ایسے ایسے ہو رہی ہے. ذہین بچہ ہے کہہ سکتے. اچھا کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں. تو اچھا ویسے خود سے ایک ہوتا ہے نا, ایک استاد کی تو ہمیشہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے, چاہے میوزک ہے چاہے کوئی بھی آپ اس میں آرٹ میں لے لیں. تو آپ کے استاد کون ہیں؟ ابھی تک تو مجھے ابھی تک میں نے کسی سے استاد ہی نہیں سیکھا. دس از بائی مائی سیلف, جتنا بھی ہے خود سے سیکھ کے یا سن کے ہی ہے. بٹ آئی وانٹ کہ مجھے ایک ٹیچر ملے, کیونکہ ٹیچر تو مینڈیٹری ہے. ہاں, تو آپ اگر ویسے تو پرفیکشن میں سمجھتی ہوں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں, چاہے آپ گا رہے ہیں چاہے میں سیٹ پہ بیٹھی ہوں, تو پرفیکشن نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وہ ایسے کہتے ہیں ایسا سمندر ہے جہاں آپ چلتے جائیں اور کودتے جائیں, آپ کو گہرائی میں آپ جاتے جائیں گے, آپ وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ایک گہرا سمندر ہے, تو اس میں آپ کو ظاہر سی بات ہے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے, اور اس میں عاجزی بھی چاہیے آپ کو, اور پھر آپ خود کے اندر یہ ہونا چاہیے نا کہ یار میں نے سیکھنا ہے, اس سے مزید بہتر کر سکتے ہیں آپ. پرفیکٹ کہہ نہیں سکتے یار میں بالکل پرفیکٹ ہوں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی اس کی طرف جو ہے رجحان ہے کہ کوئی اچھے سے کس کے پاس تو بیسیکلی کبھی چانس ملے, کس کو ٹیچر بناؤ گے؟ عاطف مل جائیں تو عاطف مل جائیں, پاکستانی مل جائیں, یا انڈیا سے بھی اچھا ہے. ہاں بالکل. اچھا فن تو فن ہے نا, آپ اس کو آرٹسٹ تو آرٹسٹ ہوتا ہے نا, وہ کوئی بھی کسی بھی ملک سے ہو, اگر اس کا ایک ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر آرٹ ہے, تو اس کی ہمیشہ ریسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. ابھی کیا سنا رہے ہو؟ ابھی میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ دونوں کو سنیں نا, دونوں کا فائدہ اٹھائیں ہم. اچھا جی, آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. آج آپ نے اچھا کمبینیشن کیا, میری حقائق پہ مبنی تلخ باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک, تاکہ سویل و آسانی سے ہو سکے. وہ ہم آسانی سے ہضم بھی کر سکیں. ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں نا, تو پھر کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہیں اگر اتنی سخت باتیں ہو رہی ہیں, پھر میوزک تھوڑا اس کو جو ہے وہ لائٹر موڈ پہ لے جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں گے, جس طرح ابھی ہم کرنٹ سچویشن دیکھتے ہیں اپنی عدالتوں کے کیسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, جو سائلین آتے ہیں بیچارے, ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں.
ان کے حوالے سے بتائیے گا سائرین کے لیے کیا کام ہو رہا ہے, کبھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے یا صرف چھٹیاں اور یہی چیزیں چل رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیے جب پورے پاکستان کے وکلاء اکٹھے ہوئے تھے تو یقیناً انہوں نے سارے پہلو دیکھے تھے. اس میں ہم نے ایک یہ پہلو بھی دیکھا تھا کہ آپ سائلین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, سائلین کے ساتھ ہمارا یہ نظام انصاف سلوک کیا کرتا ہے. کوئی فیسیلیٹی نہیں دیتا. آپ یقین کریں کہیں بھی کوئی بھی کچہری وزٹ کریں آپ, ایون فرش جو پلین نہیں ہے, انہیں ٹھوکریں لگتی ہیں, پانی پینے کے لیے نہیں میسر, بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں, سایہ نہیں. یہ پورا نظام انصاف تو ان کے لیے. اچھا ہم وکلا نے بڑے اچھے اپنے چیمبرز میں آ لیے, ہمارے باروں بہت اچھے ہیں, ایئر کنڈیشنڈ ہیں, ججز کی کورٹ روم بہت اچھی ہیں. سائلین کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی صبح کے آتے ہیں بیچارے اور سارا دن انہیں وہاں سپینڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا پھر خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے لیے کیا کبھی کوئی حکومت نے سوچا؟ ہم نے تھوڑا سا ہمیں وقت ملا تھا بطور صدر, تو ہم نے یہاں پہ ایک ڈے کیئر سینٹر بنایا ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں بچوں کے لیے, چونکہ جو سائلین خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ جو بچے ہیں وہ اس قوم کے بچے ہیں, ان کا خیال ہم نے آپ نے کرنا ہے, اس قوم نے کرنا ہے. ان کے لیے ایک ڈے کیئر سینٹر بنایا, لیکن وہ پاکستان میں آج تک ایک ہی ہے, پھر اس کے بعد کہیں بنا نہیں, کام ہی نہیں ہوا. ہونا چاہیے. سائلین کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے. نظام انصاف میں ہماری بدقسمتی سے عدلیہ سیاست میں اتنی زیادہ ملوث ہو گئی کہ پچھلے 2 چیف جسٹس صاحبان نے, ایک ہماری ہوتی ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی, اس میں پاکستان کے ٹاپ چیف جسٹسز اور ٹاپ ججز اور ٹاپ لائرز ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے تجاویز مرتب کرتے ہیں اور اس نظام انصاف کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 2 چیف جسٹس صاحبان نے اس کا اجلاس ہی نہیں بلایا. تو یہ دیکھیں یہ حالات ہیں, وہ انہیں اپنی سیاست کی پڑی ہوئی, دونوں پچھلے چیف جسٹس صاحبان. اب بدقسمتی ہے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, انہیں ماں سوائے سیاست کے کچھ نظر ہی نہیں آیا. انہوں نے نظام انصاف کی طرف تو توجہ ہی کوئی نہیں کی. پھر بڑے مزے سے اپنا ٹینور پورا کرتے ہیں, ملک کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اپنے ٹینور پورے میں وہ صرف یہی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر سیٹ ہو جائیں. قانون انڈین پارلیمنٹ کا کوئی کسی رکن کا بچہ پرائیویٹ سکول میں نہیں پڑھ سکتا, وہ سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے. یہاں کے بچے کیوں باہر جاتے ہیں؟ ان کے بچے سرکار کے خرچ پہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. آپ اپنے تعلیمی ادارے اس قابل کیوں نہیں کرتے؟ لیکن نسل بھی تو ہے. اب تو دیکھیں نا, اب ایجوکیشن ہماری کتنی مہنگی ہو گئی ہے. اب ہم یہ ہمارے ایک بچے جو ہیں, اگر ایک گھر میں 3-4 بچے ہیں تو ایک بچے کو پڑھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا, تو باقی بچے تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ تو پھر یہ جو ہمارے اعلیٰ مناصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کے وجہ دوسرے ملکوں میں کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے صرف اتنا سا, ان کی سیلری میچ کرتی ہے ان بچوں کی ٹیوشن فی کے ساتھ؟ ان کی سیلری سے کئی گنا زیادہ ان بچوں کی ٹیوشن فی ہے. وہ کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ کیا کبھی کوئی اس ملک میں اکاؤنٹیبل ہوگا؟ جب ہم پاکستان کے وکلاء اکٹھے ہوئے تب ہم نے یہ بات بھی کی کہ یہ ججز کے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہتر بنایا جائے. پاکستان جب سے تعداد کے اوپر بھی تو بات ہوتی ہے کہ ججز کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے. جی وہ بات درست ہے. پاکستان جب سے بنا ہے کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کیا سارے کے سارے جج انتہائی ایماندار تھے؟ اگر سارے ایماندار تھے تو پھر نظام اتنا خراب کیوں ہے؟ ججز کی تعداد کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اسے بڑھایا جائے. دیکھیے 90s میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے 60 فکس کی گئی تھی. اس وقت سے لے کے آج آپ دیکھیں آبادی پنجاب کی جو ہے 3 گنا ہو گئی ہے اور ججز وہی ہیں. تو ان ججز کی تعداد کو بڑھائے جانے کی سفارشات بھی ہم وکلا نے دی تھی کہ آپ اس کی تعداد کو ریزنیبل کریں. 2 باتیں ہیں, ایک آبادی بڑھ گئی, دوسرا ہمارے سوشل سیٹ اپ کی وجہ سے پنچایتی نظام تو ختم ہو گیا. چھوٹے سے چھوٹا جھگڑا بھی اب عدالتوں میں آ جاتا ہے. وہ پہلے خاندان کے بڑے آپس میں بیٹھ جایا کرتے تھے, وہ بچوں کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو وہیں پہ ہی حل کر لیا جاتا تھا, محلے میں ہو جاتے تھے. اب تو چھوٹے سے چھوٹا جو معاملہ ہے, میاں بیوی میں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیا, معاملہ عدالتوں میں آ گیا. پہلے خاندان کے بڑے بیٹھ کے یہ معاملہ سلجھاتے تھے. تو عدالتوں میں بوجھ مقدمات کا بہت زیادہ بڑھ گیا, کمزور معاشرتی نظام کی وجہ سے. ایسے نظام انصاف کمزور نہیں ہوا, معاشرتی نظام بھی کمزور ہوا, ہمارا اپنا آپس میں سوشل سیٹ اپ کمزور ہو گیا. اس لیے مقدمات کا بوجھ بڑھ گیا. ججز کی تعداد وہی ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ججز کا چھٹیاں کم کرنی چاہیے, لیکن آپ دیکھیں ان پہ مقدمات کا پریشر بھی بہت زیادہ ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہمارے ہاں چیزوں کو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ اس پہ محنت بھی کرنی پڑے گی, اور تینوں کا بڑا بہترین میسج تھا. اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.